मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आदाब व सलाम। अज़हर हयात आपसे मुखातिब है। जंग आज़ादी पर मबनी आतिशफ़िशा किस बार आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता अबवाब का मुख्तसर ख़ुलासा समाअत फरमाइए ताकि तसलसल और रब्त बरकरार रहे। सामईन कराम, बाब 43 में आपने सुना कि नावल का हीरो अभय कुमार को गिरफ्तार कर के बाद अदालत में पेश किया गया था। मजिस्ट्रेट चौधरी ने अभय कुमार के बयानात नोट करवाए और घोगरी गांव हादसे के हवाले से तफसीलात पूछी। अभय ने निडर होकर सारी रुदात सुनाई और आखिर में घोगरी गांव सानेहा का पूरा जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी। इस पर पुलिस वाले सख्त बरहम हुए। अदालत के कमरे में ही पुलिस वाले अभय को खूंखार नजरों से देख रहे थे। अभय ने अदालत में जिरह के लिए किसी वकील को खड़ा नहीं किया, बल्कि वो खुद ही सारी बहस कर रहा था। उसने मजिस्ट्रेट के मुदल्लिल जवाब देकर लाजवाब कर दिया। चूंकि अभय मजिस्ट्रेट चौधरी के बेटे को ट्यूशन पढ़ाता था, इसलिए पुलिस वालों ने खुफिया तौर पर गवर्नमेंट को इत्तला दी कि मजिस्ट्रेट अभय के लिए नर्म गोशा रखा है। यही वजह थी कि अभय ने घोगरी गांव सानेहा का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया था, जिससे पुलिस के वक़ार और इमेज को नुकसान पहुंचा था। मजिस्ट्रेट बड़े तज़ब्ज़ुब में फंस गए, जिसकी वजह से उन्होंने बहस को यहीं खत्म करके बाकी कार्रवाई दूसरे दिन के लिए मुलतवी कर दी। बाब 44 में मजिस्ट्रेट चौधरी के घर के हालात बयान किए गए हैं। उनकी अहलिया अभय के केस में किस कदर दिलचस्पी ले रही थी और वो अपने शौहर से उसकी सारी तफसीलात जानना चाहती थी। मजिस्ट्रेट चौधरी खुद भी अभय के मुताल्लिक निहायत तज़ब्ज़ुब और कंफ्यूज थे, मगर उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि अभय ने बहस के दौरान इत्मीनान बख्श जवाब दिए, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है। ये बात सुनकर मजिस्ट्रेट साहब की बीवी बहुत खुश हुई और अपने शौहर की पूरी दिलजमई से खातिरदारी की। जब वो खाना खा चुके और सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे थे, तभी एक चपरासी ने आकर इत्तला दी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें फौरन तलब किया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब आगे का अहवाल बाब 45 में समाअत फरमाइए। बाब 45। चौधरी साहब रात को तकरीबन 11 बजे घर लौटे तो उनकी अहलिया उनकी हालत देखकर घबरा गई। वो पसीने में नहाए हुए थी और बहुत ही मायूस और बदहवास लग रही थी। उन्होंने अपना ड्रेस उतारा और टाई निकाली और फौरन बैतुल खला की तरफ दौड़ पड़े। वो बिल्कुल गुमसुम लग रहे थे। उनकी बीवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गलत हो गया। जब वो अपने बिस्तर पर लेटे थे तो बीवी ने पूछा, क्या हुआ है आखिर? पहले तो वो बात को टाल रहे थे और कह रहे थे कि ये ऑफिस का मामला है और उसे राज में ही रहना चाहिए। आपके और मेरे दरमियान कोई बात राज में कैसे रह सकती है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर आपको कोई फिक्र लाहक है तो मुझे बताओ, शायद मैं इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकूं। आप अकेले सारा बोझ उठाने की फिक्र क्यों करते हैं? उसने शौहर का सर अपनी गोद में लिया और उस पर प्यार से हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद मजिस्ट्रेट ने बीवी से कहा कि पुलिस ने उसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उसने मुलजिम अभय कुमार को जिरह के दौरान खामखा ज्यादा छूट दे रखी थी और इजाजत दी थी कि वो सब कुछ कहे ताकि बाद में वो अखबारों में शाये हो, जिससे गवर्नमेंट का नाम और वक़ार मजरूह हो और साथ ही पुलिस की इमेज खराब हो। पुलिस वालों ने ये भी सुझाया कि मुलजिम के साथ नर्म रवैये की एक वजह यह भी थी कि मुलजिम मजिस्ट्रेट साहब के बेटे को ट्यूशन पढ़ाता था, जिसकी वजह से बेटा भी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाजी जुलूस में शरीक हुआ करता था। इसका मतलब था कि मजिस्ट्रेट साहब कमजोर और कुव्वत फैसले से आरी थे। गवर्नमेंट भी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि उनके वफादार मुलाजिम के घर से भी बगावत के सुर निकलेंगे। गवर्नमेंट को मजिस्ट्रेट से मुकम्मल और बिलाशुबा वफादारी की तवक्को थी। जंग और बगावत की वजह से गवर्नमेंट पर सख्त दबाव था, इसलिए उनकी इस बात पर कड़ी निगरानी थी कि कौन सा ऑफिसर ऐसे पुरआशोब और आजमाइशी दौर में उनका वफादार साबित होता है। अगर कोई ऑफिसर गवर्नमेंट से वफादारी करता था तो उसकी खिदमत का एतराफ सर्विस में तरक्की देकर और खिताबात से नवाज कर किया जाता था। लेकिन अगर किसी ने कमजोरी दिखाई और उनसे गद्दारी और बेईमानी की तो ऐसे शख्स को न सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ता था, बल्कि उसे सजा भी भुगतनी पड़ती थी।
باقیوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جاتی تھی، ان کے ساتھ سختی اور بے دردی کے ساتھ نپٹا جاتا تھا۔ اس لیے کسی کی بھی جرت نہیں تھی کہ گورنمنٹ کے خلاف ذرا بھی چوں کرے۔ کیا تمہاری سمجھ میں آیا؟ یہ کہتے ہوئے گورے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اپنی مٹھی ٹیبل پر اس زور سے ماری کہ اس پر رکھی تمام چیزیں ہلنے لگیں، یہاں تک کہ کالا ریوالور بھی ہل گیا۔ چودھری صاحب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسے وقت میں مجسٹریٹ ذرا بھی رعایت اور کمزوری دکھاتا تو گورنمنٹ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسے سروس سے برطرف کیا جاتا اور اس کے خلاف انکوائری شروع کر دی جاتی۔ کیا تمہاری سمجھ میں آیا؟ پھر اس نے مٹھی ٹیبل پر سے زور سے ماری اور پھر سے فضا میں سامان ہلنے کی آواز گونجنے لگی۔ پھر اس نے کہا، کیا تم کچھ سمجھے؟ چودھری، میں ایک بار تمہارے خیالات جاننا چاہتا ہوں، تم اس پر سوچو، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے اپنے آفس کا دروازہ کھولا اور تحکمانہ انداز میں چپراسی سے یہ کہتے ہوئے کہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، باہر نکل گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دوسرے آفس چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پہلے سے بھی زیادہ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، یقیناً اس نے شراب پی رکھی تھی۔ تم نے کیا فیصلہ کیا چودھری؟ سر، میں حکومت کا وفادار ملازم ہوں، جب تک میں سروس میں ہوں یہ میرا فرض ہے کہ گورنمنٹ کے احکامات سے پر کاربند رہوں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا، شاباش، اچھے آفیسر ایسا ہی کہتے ہیں۔ اور اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے کہا، میں نے پولیس کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ تمہاری فکر نہ کرے۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بڑا شیریں گفتار ہو گیا اور چودھری صاحب کے ساتھ رازدارانہ انداز میں گفتگو کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ ضلع میں خالی پڑی ہے اور وہ وفادار ہندوستانی سے اسے پر کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ چودھری کا نام اس پوسٹ کے لیے نامزد کیا جائے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم ابھے کمار کا مقدمہ جلد سے جلد نپٹاؤ۔ یہ بھی ممکن ہے تمہاری نامزدگی میں تمہارا بیٹا بھی روڑا ثابت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھے کی سرپرستی میں اس کے تیور باغیانہ ہو گئے تھے اور وہ بار بار گورنمنٹ کے خلاف احتجاجی جلوس میں شرکت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں کہ تمہارا انتخاب نہ ہو۔ صحیح تعاون سے بھی تمہاری ترقی ممکن ہے۔ جیسے ہی چودھری صاحب جانے کے لیے کھڑے ہوئے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے انہیں یاد دلایا اور کہا، مجھے امید ہے کہ تم حالات کی نزاکت کو سمجھ پاؤ گے۔ چودھری صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا، جی ہاں سر۔ چودھری صاحب نے گھر جانے کے لیے جیسے ہی سائیکل اٹھائی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا، انہیں چکر آنے لگے۔ باب 46۔ تمام تصدیق کے بعد جب ابھے کمار کو قید خانے میں لایا گیا تو وہ اطمینان و خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ایسی شادمانی اسے عرصے سے میسر نہیں آئی تھی۔ اس نے کورٹ میں جن خیالات اور تاثرات کا اظہار کیا تھا، بہت دیر سے اس کی طبیعت پر اس کا بوجھ تھا۔ اب آخر سارا غبار نکل گیا۔ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے سینے سے ایک بڑا بوجھ کم ہو گیا ہو۔ جب خوف و حرص و ہوس، جھوٹ اور فریب نے ماحول کو پراگندہ کر دیا ہو اور اخلاقی قدریں زوال پذیر ہوں، سچائی کی آواز ایسی کمزور پڑ گئی ہو کہ صدا و صحرا ثابت ہونے لگے اور جس پر کوئی متوجہ نہ ہو، تو وقت آئے گا جب خیالی پلاؤ کا محل ڈھیر ہو جائے گا اور سچائی کی آواز غالب ہو کر رہے گی۔ سچ پہلے سے زیادہ طاقتور اور قابل فخر ثابت ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گولگو تھا کہ وحشیوں نے صلیب پر چڑھایا تھا تو ان کے الفاظ تھے، ایلی ایلی لما سب شاتھانی، یعنی میرے خدا تو نے مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ دیا۔ کسی نے یہ الفاظ نہیں سنے، خدا نے اسے سن لیا تھا، لیکن اب وہ چیخ دنیا کے آخری کونے تک پہنچ چکی تھی۔ دکھ درد کی یہ آواز دنیا کے دور دراز گوشوں تک پہنچ چکی تھی اور صدیوں سے لاکھوں کروڑوں مرد و زن کے لیے درد و غم کی چیخ بن گئی تھی۔ بغل والے قید خانے کا مجرم، جس کا فیصلہ ہونا ہنوز باقی تھا، اس نے ابھے کو بلایا اور کہا، کیا تمہیں رہا کر دیا گیا ہے؟ ابھے، نہیں، مگر مجھے نجات مل گئی ہے ایک بڑے بوجھ سے۔ قیدی ابھے کی بات نہیں سمجھ سکا اور ابھے کی خوشی اس کی سمجھ سے پرے تھی، لیکن ابھے سزائے موت کے باوجود مسکرا رہا تھا۔ جب ابھے اپنے کھردرے بستر پر دراز ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ اب اس قید خانے کی 60 اسکوائر فٹ کی زمین کا وہ خود مالک ہے اور اب کوئی اس کے سکون کو برباد نہیں کر سکتا۔ آخر انسان کی خوشی کا انحصار کس بات پر ہوتا ہے؟ دولت پر، شان و شوکت پر، بلند و بالا عمارت پر،
اور شاندار کار پر، یہی نا؟ لیکن سچائی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا انحصار زندگی کے متعلق اس کے رویے پر ہوتا ہے، قناعت کے جذبے پر ہوتا ہے۔ جب تک انسان پیدا نہیں ہوتا، ماں کے رحم میں اسے صرف 6 یا 7 انچ کی جگہ کی حاجت ہوتی ہے، اور جب اسے موت آتی ہے تو دفن کے لیے اسے صرف 6 یا 7 فٹ کی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کا انتم سنسکار کیا جاتا ہے تو آگ اسے جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ زندگی کی پوری جدوجہد 6 انچ جگہ کو 6 فٹ تک طول دینے کے لیے ہے۔ ابھے 7 فٹ زمین کا مالک تھا جس کو کوئی چیلنج پہ نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ مغموم کیوں رہے اور شکوہ کیوں کرے؟ اور یہ جیل خانہ بھورے رنگ کے پتھروں کی دیوار اور گہرے رنگ کی لوہے کی سلاخوں سے گھرا ہوا تھا۔ جتنا سرد اور خوف زدہ یہ باہر سے نظر آتا ہے، اندر سے ہی اتنا ہی مہربان اور محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی نے بھگوان کرشنا کو جنم دیا، اسی نے ان رشیوں، منیوں، دیش بھکتوں اور سچ کے مت والوں کو پناہ دی جو اپنے عہد کے شرپت بندوں سے ہمیشہ لوہا لیتے رہے۔ علاقوں اور ملکوں میں جب ظالم و بدکار لوگ سماج اور حکومت پر زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں، ایسے وقت میں اچھے اور نیک لوگوں کو پناہ کون دیتا ہے اور ان کی طاقت کو کون چیلنج کرتا ہے؟ او جیل خانے، او عظیم جیل خانے، تم ہی بنی نوع انسان کو بیدار کرنے والے تلاطم اور انقلابوں کی جائے پیدائش ہو۔ ماں کی ممتا کی طرح تم ہی دنیا کے مظلوموں کے لیے امن و آشتی کی پناہ گاہ ہو۔ اگر تم نے ابھے کمار کو پناہ نہ دی ہوتی تو وہ ست پڑا کے جنگلوں میں لاوارث جانوروں کی طرح بھٹکتا رہتا اور شکاری خون کے لیے اس کا تعاقب کرتے رہتے۔ یہ تم ہی ہو جس نے ان کے زہر آلود تیروں سے ان کی حفاظت کی۔ تم اس کے لیے ایک مقدس اور پاک مندر سے کم نہیں ہو۔ باب 47۔ مقامی اخباروں نے دوسرے دن ابھے کے بیانات کو شہ سرخیوں میں شائع کیا۔ اس کی بے باکی، بے خوفی اور صاف گوئی اور واضح خیالات کی بڑے پیمانے پر ستائش کی گئی۔ سیاسی قیدیوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ انہیں فخر و ناز تھا کہ ان کے درمیان کوئی تو ہے جس نے بہادری اور اعلیٰ ضربی کا ثبوت دیا۔ باہر لوگ زبردست ہیجان محسوس کر رہے تھے۔ گاندھی جی نے مٹی کے انسانوں میں کیسی جان ڈال دی تھی، ابھے اس کی زندہ مثال بن گیا تھا۔ کورٹ نے فوراً سخت رویہ اختیار کر لیا۔ پولیس گارڈ مستعد ہو گئے اور حفاظتی دستے چوکنا ہو گئے۔ اسی دن ملزم کی جرح ختم ہو گئی تھی۔ اس کی پیروی کے مطابق وہ قصوروار نہیں تھا، لیکن مجسٹریٹ کے ریکارڈ کے مطابق ابھے کمار گھوگری گاؤں سانحہ کا کلیدی مجرم تھا۔ اسے بڑی سے بڑی سزا دی جانی چاہیے تھی۔ جمعے کی صبح 11 بجے مجسٹریٹ چودھری نے اپنا فیصلہ سنایا، جو انتہائی خاموشی کے ماحول میں سنا گیا۔ فیصلے کے مطابق ابھے کمار قتل، آتش زنی اور لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کا مرتکب تھا، اس لیے اسے موت کی سزا دی گئی تھی۔ پولیس گارڈ جو ابھے کو پکڑا ہوا تھا آگے آیا اور اس نے ابھے کے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ سارے جیل میں اداسی اور افسردگی کی شکل میں سزائے موت کی آواز گونج اٹھی۔ مجسٹریٹ چودھری اس کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہ سکے۔ وہ اچانک اٹھے اور کورٹ کو برخاست کرنے کا اعلان کر دیا اور پولیس کی کالی وین میں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سیدھا اپنے گھر کے بیڈ روم میں گئے اور بستر میں دھنس گئے۔ مسز چودھری کو جب خبر ملی تو اس وقت وہ بھگوان کی مورتی کے سامنے پوجا کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے پتھر کے مجسمہ کی طرح خود بنی بیٹھی رہی، پتھر کے مانند مقہور اہلیہ کی طرح، لیکن اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب اس نے پانی بھی پینا چھوڑ دیا تھا۔ باب 48۔ ابھے نے جب اپنی سزا کی خبر سنی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ فیصلہ توقع کے بالکل خلاف تھا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، اس وقت بھی نہیں جب تحریک جاری تھی۔ اس وقت تو بعض دفعہ ایسے مواقع آئے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ تو پولیس کی گولی اس کو بس چھو کر نکل گئی تھی، اس کو لگنے کی بجائے ایک دیوار میں سوراخ کر گئی۔ اس نے دیکھا کہ بمبئی اور دوسرے جگہوں پر بھی 9 اگست کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی آتش فشاں کی طرح جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے احساس ہو چکا تھا کہ یہ تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں، یہ ایک مکمل انقلاب تھا، اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اس تحریک کے لیے اسے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے، جس کے لیے وہ تیار تھا۔ اگر اسے زندگی سے محبت ہوتی اور اپنی جان پیاری ہوتی تو اس تحریک کے قریب بھی نہیں بھٹکتا، بلکہ میلوں دور اپنی عافیت تلاش کر لیتا۔ لیکن وہ نچلے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ خطرے کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
زندگی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ اس کا ذہن و دل ان تمام باتوں کو تسلیم کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انقلاب عوامی انقلاب ہے، جہاں انسان کے اندازے کام نہیں کرتے، کوئی لکیر نہیں کھینچ سکتا کہ یہاں سے اس کی ہمدردیاں اور تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ایک طوفان تھا، طوفان نوح کی طرح۔ یہ تو آپ کو طے کرنا تھا کہ آیا آپ اس سیلاب میں کودیں گے یا نہیں۔ کسی کی زور زبردستی نہیں تھی کہ اس طوفان میں آپ کو کودنا ہی ہوگا۔ لیکن جب آپ نے ایک بار غوطہ لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ پانی کا بہاؤ آپ کو کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ آپ گرداب اور بھنور میں بھی پھنس سکتے تھے، یا تہ میں غرق آب ہو جائیں، یا پھر کسی نامعلوم چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں۔ صرف اسے ہی اس طوفان میں کودنا چاہیے جس کو یقین ہو کہ یہ طوفان اسے اپنے جہان سے روشناس کر دے گا، جہاں غلامی اور بدبخت ملک کی ذلت اور رسوائی ختم ہو جائے گی، جہاں ہندوستان فخر سے سر اٹھا کر آزادی اور خودداری محسوس کرے گا۔ وہ سنت کبیر کی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا کر اکیلا ہی اس راہ پر چل پڑا تھا۔ وہ سرد اندھیری رات تھی جب ابھے دین بندھو کے ہمراہ اس سفر کے لیے روانہ ہوا تھا اور اپنی بیوی اور ماں کو الوداع کہہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر ممکن ہے اس کا آخری سفر ہو، کہ اس کے بعد اس کی واپسی ممکن نہ ہو۔ ایسے مواقع آئے کہ اس نے خود سے کہا تھا کہ اس دنیا سے محبت اور لگاؤ چھوڑ دے اور خیموں کو اکھاڑ پھینکے اور کہیں نکل جائے۔ تم نے جب اپنا سب کچھ اس تحریک کے لیے نچھاور کر دیا ہے، سب کچھ یعنی اپنے خیالات، اپنے الفاظ، اپنی تمام تر صلاحیتیں، وہ ہر چیز کی قربانی کا تہیہ کر لیا ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے جان بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ ابھے اس کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا، لیکن موت جس انداز میں اس کے قریب آ رہی تھی، اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اسے قاتل قرار دیا گیا اور پھانسی کی سزا دی گئی تھی، جبکہ وہ گاندھی جی کے طریقے زندگی پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے کسی کو تکلیف دینے کا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، ایک چونٹی بھی اس نے جان بوجھ کر نہیں ماری تھی۔ گاندھی جی کی تعلیمات پر اسے کبھی شک تک نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے لیے ایک معمہ اور پہلی سے کم نہ تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے اس طریقے زندگی کو تبلیغ و ترویج کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسے اپنا مشن بنایا تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ اسے تو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ اسے تحریک کے اس کے بعد کچھ لینا دینا تھا۔ وہ تو بنیادی طور پر ایک اسکالر تھا اور اسے صرف درس و تدریس سے دلچسپی تھی۔ اسی کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی وہ پڑھا لکھا، مہذب ہندوستانی نوجوان تھا اور اس سب سے بڑھ کر ایک انسان تھا۔ اس کی حب الوطنی اور انسانیت کو کبھی یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا وطن جس کی سنہری تاریخ ہے وہ غلامی اور ذلت و رسوائی کی زنجیروں میں جکڑا رہے۔ آزادی کے لیے گاندھی جی نے ایک آسان اور مؤثر راستہ بتایا تھا، بھارت چھوڑو۔ گاندھی جی کے اس نعرے کو ہندوستان کے دیگر لیڈروں نے بھی تسلیم کیا اور انہوں نے بھی ان کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ ابھے بھی گاندھی جی کی ایما پر بمبئی گیا اور اس نے اپنے کانوں سے اس شخص کو سنا جو ہندوستان کا مقدر سنوارنے والا تھا۔ اس نے طلبہ کو بھی للکارا تھا، اس لیے ابھے نے بھی اسی شخص کی آواز میں آواز ملائی تھی جب گاندھی جی نے اپنی آخری تقریر میں قوم کو کرو یا مرو کا نعرہ دیا تھا، تو ابھے نے بھی کرنے یا مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ الفاظ محض نعرے بازی نہیں جو طوطے کی طرح زبان سے نکل رہے ہوں اور عارضی طور پر حوصلہ بڑھا کر پھر سے نکل جائیں۔ یہ تو توپ کے گولے ہیں جو لوگوں کو موت سے کھیلنے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ کھیل وہی لوگ کھیل سکتے ہیں جو زندگی کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھے نے تو اس تحریک میں شامل ہونے سے پہلے ہی سب سوچ لیا تھا۔ اسے کوئی مغالطہ یا افسوس نہیں تھا، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پر قتل کا الزام لگایا جائے گا، اور قتل وہ بھی اپنے بھائیوں کا۔ اس وجہ سے اس کو تختہ دار پر چڑھایا جائے گا۔ آدمی کو مرنے کے لیے ہزاروں بہانے ہیں، تختہ دار پر چڑھنا بھی موت کا ایک بہانہ ہے، اور ایسی موت تو ایک محب وطن کے لیے قابل رشک اور لائق عزت و وقار ہے۔ لیکن اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے جھوٹے الزام میں تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ وہ گھوگری گاؤں میں تشدد اور خون خرابے کو روکنے کے لیے گیا تھا تاکہ لوگ پولیس آفیسرز کو کوئی تکلیف یا اذیت نہ پہنچا پائے۔ لیکن قسمت کی ستمگری بھی دیکھیے کہ اب اس پر ہی اس بات کا الزام لگایا جا رہا تھا کہ جس کو روکنے کے لیے اس نے کوشش کی تھی۔ سچ کتنا بدل گیا تھا، انصاف کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس کی تصدیق کی جا رہی تھی۔ اس حکومت کی قسمت کیا ہو سکتی تھی جو روز روشن کی طرح معصوم اور بے گناہوں کو کذب و افتراء کے سہارے سزائے موت دیتی ہے؟
یقیناً ایسی حکومت کا مقدر محفوظ نہیں تھا۔ یہ خوفناک سزا اس مجسٹریٹ نے سنائی تھی جو مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے معقول اور خدا ترس تھا، اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے اس کے اچھے ذاتی مراسم تھے۔ اس نے ان مراسم کے ذریعے اپنے لیے کوئی رعایت نہیں مانگی، لیکن وہ ترجیحاً یہ چاہتا تھا کہ اس پر کھلم کھلا ناانصافی اور غلط فیصلہ نہ لیا جائے۔ اگر وہ کسی کو مارتا یا مارنے پر اکساتا تو خدا نے اسے اپنا قصور قبول کرنے کا حوصلہ عطا کیا تھا۔ وہ کبھی خود کو بچانے کے لیے جھوٹ کے راستے نہیں جا سکتا تھا۔ اپنے کرتوت کے نتائج سے کوئی شخص فرار اختیار نہیں کر سکتا، لیکن اس کو سزا اس کام کی مل رہی تھی جس کام کو اس نے کیا ہی نہیں تھا، وہ کرنے پر قادر ہی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو اس پر زیادتی تھی، اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انگریز حکومت سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ سفاک وہ وحشی فوج ان کی تھی، پولیس ان کی تھی، کورٹ اور قانون ان کے تھے، جیل ان کی تھی اور پھانسی پر لٹکانے والے ان کے تھے۔ لیکن ان کی طاقت اتنی عظیم جھوٹ، ناانصافی اور بد اخلاقی کے سامنے کب تک باقی رہ سکتی تھی؟ ساری دنیا بے رحم تشدد کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ سچائی، انصاف اور انسانیت کے دن کے اجالے میں قتل کیا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ انسان کی انسانیت اور خدا کی خدائیت معدوم ہو گئی ہو، اور تقدیر نے ظلم و زیادتی کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا ہو تاکہ انسان ذلت کے گھڑے میں پہنچ جائے۔ فرشتوں کا نزول کب ہوگا؟ رات صبح ہونے سے قبل تاریخ طے ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ زندہ ہونے کے لیے انسان کو مرنا ہو۔ اس نے اپنے تئیں سوچا کہ ابھے کمار، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کے لیے تیار بھی تھا، لیکن اپریت زدہ جھوٹ اور ناانصافی کے پس منظر کے خلاف اس کی موت شاید زیادہ عظیم و پرشکوہ اور جلیل القدر تھی۔ وہ صرف ایک مرتبہ مر سکتا تھا، پھر کیوں نہ وہ ایسی موت مرے کہ پھانسی چڑھانے والوں کو خود اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، اور وہ شرمندگی محسوس کریں اور انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ یہ قدرت کا ناقابل تغیر قانون ہے کہ گناہ جتنا بڑا ہوگا، کفارہ بھی اتنا ہی بڑا دینا ہوگا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی موت یوں رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ اس کے ملک کو اور ملک کے واسیوں کو اس کی موت کا اچھا خاصا معاوضہ ملے گا۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہو گیا۔ کتنے کم لوگوں کے مقدر ہیں اتنی شاندار موت ہوتی ہے۔ اللہ کتنا رحم دل اور مہربان ہے۔ شکر گزاری کے جذبے سے وہ مجسٹریٹ کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی سزائے موت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے وہاں موجود وکیلوں اور پریس رپورٹرز کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہا۔ وہ لوگ ابھے کے صبر و تحمل کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، کیا بہادر شخصیت کا مالک ہے یہ شخص۔ وہ اپنے گارڈ کے ہمراہ اپنی کوٹری کی طرف چل پڑا۔ اسے اپنے پیروں میں بندھی زنجیروں کی وجہ سے کچھ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں پڑی تھیں۔ ان سے دیکھ وہ کھیلتا ہوا چل رہا تھا، جس کی جھنکار سے خاص لے پیدا ہو رہی تھی، جس کی دھن پر وہ گنگنا رہا تھا، جسے اس نے اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا۔ میں جانتا ہوں ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے پھانسی کا راستہ۔ مجھ پر ہمیشہ سے آرام حرام ہے۔ میں قربانی کے معاملے میں شعلہ جوالا ہوں۔ میں نے ہمیشہ زندگی کے شعلے روشن کیے ہیں۔ جب وہ اپنی کوٹری کے قریب پہنچا تو بغل والی کوٹری کے قیدی نے اس سے پوچھا، ابھے کیا ہوا؟ سزائے موت؟ یا اللہ، کیا تم ایسے لیکن تم تو ایسے گا رہے ہو جیسے تمہیں رہائی مل گئی ہو۔ یہ نجات ہی تو ہے، مجھے آنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، مجھے رہائی مل جائے گی، اور جب میں دوبارہ جنم لوں گا تو آزاد ہندوستان میں جنم لوں گا۔ پھر اس نے شہیدوں والا گانا شروع کر دیا۔ میں نے اس غلامی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، اس لیے میں اپنے پتا کے گھر جا رہا ہوں۔ باب 49۔ ماں نے جب سنا کہ ابھے کو سزائے موت ہوئی ہے تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شاید کسی نے غلط سنا ہوگا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زندہ آدمی کی گردن میں پھندا ڈال کر اسے مار ڈالا جائے؟ کیا آدمی کو اختیار ہے کہ وہ زندہ آدمی کی جان لے لے جس کو اس نے خود جنم نہیں دیا؟ کسی کو اختیار نہیں ہے، صرف خدا ہی ہے جس کو کل اختیار ہے۔ انسان کی کیا مجال کہ خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرے؟ کیا یہ اس کی گستاخی اور انانیت نہیں ہے؟ کوئی شخص اپنے ہی بھائی کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ خدا کی طرح قادر مطلق بن بیٹھا ہے جو لوگوں کے اعمال کا محاسبہ کرے اور اچھا برا بتائے؟ یہ بھیانک ڈرامہ کیسا کھیلا جا رہا ہے؟ اس کے بچے کا کیا گناہ تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا بیٹا کسی کو نہ صرف نقصان پہنچا سکتا ہو بلکہ وہ کسی کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے ایسا کیا کر دیا؟
بالفर्ज अगर उसने जुर्म किया था तो कम से कम ये तो देखो कि उसके पीछे उसका मकसद और जज्बा क्या था। मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद गरज बिल्कुल नहीं था। उसने जो कुछ किया होगा अपने वतन अजीज के लिए किया होगा। वो मफाद परस्त नहीं था। फिर इतनी भारी सजा का मुस्तहक उसे क्यों गर्दाना गया? किस गुनाह की पादाश में? या खुदा, क्या मैंने कोई जुर्म किया था जो मेरी तकदीर में ये सब लिखा गया? मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे छीना जा रहा है, और फिर मेरी इस बहू का क्या कसूर है कि वो कम उम्री में बेवा हो जाएगी और उसका आने वाला बच्चा पैदाइश से कबल ही बाप की शफकत से महरूम हो जाएगा। माँ दिन रात दुआएं करती हैं कि बुढ़ापे में वो अपने बेटे के कंधों पर अपनी जिंदगी का आखिरी सफर करे, लेकिन हाय रे किस्मत, वो अपने बेटे का आखिरी सफर अपनी आंखों से देखने के लिए जिंदा है। खुदाया, तेरी मुमलिकत में अगर इंसाफ खत्म हो चुका है तो मैं विलायती सरकार को क्यों मोरिद इल्जाम ठहराऊं? वो तो निरे मुतलकुल ऐनान और पत्थर दिल है। मेरे बेटे अभय, तुम्हारे साथ इन जालिमों ने ये कैसा सलूक किया? माँ बहुत देर तक अपने जज्बात को जब्त नहीं कर सकी। अब तक उसने बड़े सब्र से काम लिया था। वो खून के आंसू रो रही थी, मगर उसने बड़ी खामोशी से उसे पी लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी आह बका से उसकी बहू विजया मुतासिर हो। लेकिन उसका असर खुद उस पर बुरा पड़ने लगा और वो नर्वस होने लगी। वजह से उसके सर में दर्द शुरू हो गया। अगर कोई जरा भी उसको छेड़ता तो वो बिफर पड़ती। उसके बेटे की सजाए मौत उसके दिलो दिमाग में बेवस्त होकर रह गई। उसके सब्र जब्त का बंधन टूट चुका था। वो बच्चों की तरह बिलखने लगी। उसकी आवाज़ारी इस कदर शदीद थी कि विजय अपना दर्द भुलाकर उसे सब्र की तलकीन करने लगी, लेकिन सारी तलकीन उसके आगे नाकाम थी। आसमान फट पड़ा था, जिसकी रफूगरी नामुमकिन थी। फटे को जोड़ना मुमकिन न था, इसलिए विजय ने माँ को खुलकर रोने की छूट दे दी। तूफान फट पड़ा था, कहीं जिंदगी की सांसें रुक ना जाए। आंसुओं का सैलाब बहने दो कि कहीं कोई कतरा थम ना जाए। आंखें रोते रोते खुद ब खुद पथरा गई थी, जिसकी वजह से अब उसकी आहुबका भी बंद हो चुकी थी। माँ पर थोड़ी थोड़ी देर में दौरा पड़ रहा था। वो जोर से चीख मारती और कुछ ही मिनटों में खामोश हो जाती। फिर अचानक वो फूट पड़ती है और फिर धीरे धीरे बेयारो मददगार पड़ी रहती है। फिर वो सदमे से चीख पड़ती और बेकल हो जाती है। ये सिलसिला शाम से रात भर तक चलता रहा, और विजया, उसके तो पलक छपकते ही तमाम सपने बिखर गए थे। उसकी जिंदा रहने की तमन्ना भी अब खत्म हो गई थी। उसे हर तरफ वीरानी नजर आ रही थी। उसका दिल जज्बात से आरी हो चुका था। उसका एहसास मर चुका था। वो महज सांस ले रही थी, उस पर इसका इख्तियार नहीं था। जिस्म हरकत कर रहा था कि उसे इस बेहिस नहीं किया जा सकता था। जिंदगी का सारा मजा खत्म हो चुका था। अंदाजा कीजिए कि उस पर भगवान कैसा मेहरबान था। वो जानती थी कि उसका देश आज़ाद होता तो ये अंधेर और ये अलमिया कभी नहीं हो सकता था। लेकिन जब तक ऐसी आफतें नहीं होंगी तो मुल्क आज़ाद कैसे होगा? जब तक आज़ादी की देवी की पूजा ताज़ा और जवान खून से न की जाएगी, वो खुश कैसे होगी और उसका जलवा और ज़हूर कैसे मुमकिन होगा? जब तक वो आएगी नहीं तो हिंदुस्तान में इंसानी जिंदगी की कद्र कैसे तकमील को पहुंचेगी? आज उस महकूम मगलूब मुल्क के बदबख्त शहरियों की जिंदगी की कोई कद्र कीमत नहीं थी। ऐसा लगता था कि इस मुल्क को किसी की बद्दुआ लग गई और सारे मुल्क को गहन सा लग गया था। हिंदुस्तानी शहरियों की क्या हकीकत थी? महज माटी के पुतले, काले कलोटे और बदनुमा, जिनमें जिंदगी की कोई रम्फ बाकी नहीं थी। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं था कि उनको अपने ड्राइंग रूम में शो पीस की तरह रखें और कमर पर लात मारकर भगा दें। उनमें बुलंद कामत गांधी ही हैं, जो सदा गैर फानी गौतम बुद्ध और ईसा मसीह की तरह बैठे ही रहते हैं। एक मामूली सिपाही उनको गिरफ्तार करके और जेल में ठूस कर उनकी बेइज्जती कर देता है, और फिर हुमा शुमा किस कतार में है? यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर अभय कुमार किस शुमार में है? उसे गोली से भून दिया जाए या फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? 7 समंदर जो इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान को तकसीम करते हैं, उसकी लहरों में भी कोई जुम्बिश नहीं होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की नशिश में बस इतना ही। आज आपने बाब 45 का 49 अबवाब समाअत फरमाए। आइंदा हफ्ते जंग आज़ादी की कहानी पर मबनी नावल आतिश फिशां के अगले अबवाब के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।